बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए, दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर। मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन। हफ्तावार सिलसिला है रोशनी की तरसील का घर घर। आज का हमारा मौजू हमेशा की तरह बड़ा अलग से बड़ा एक्सक्लूसिव है और बहुत दिलचस्प मौजू है आज हमारे नाजरीन के लिए, हमारे सामईन के लिए। आज का मौजू है दज्जाल। दज्जाल किसी शख्सियत का नाम है या ये किसी निज़ाम का नाम है? आखिर ये है क्या? इसकी हकीकत क्या है? कुर्ब क़यामत की निशानियों में से क्या ये निशानी है? ये ज़हूर इसका कहाँ से होगा? कौन सी ज़मीन है जहाँ से ये ज़ाहिर होगा? ये किस किस्म का फितना होगा? इसकी फ़रेबकारियाँ क्या होंगी? इसकी तबाहकारियाँ क्या होंगी? इसके हाथ में इख्तियारात क्या क्या होंगे? इसकी रसाई कहाँ तक होगी? क़याम कहाँ तक होगा? इसकी सवारी कैसी होगी? इसकी शक्ल कैसी होगी? नाज़रीन, ये ऐसे ढेरों सवाल हैं जो हमारे ज़हन में हमेशा बेदार रहते हैं और इनके जवाबात हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से दिए जाएं, जो कुरान और सुन्नत किताबें भी हों और अक्ली दलाइल भी उनके हवाले से हमारे पास मौजूद हों। तो आज के इस मौजू पर, जो बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पर हम गुफ्तगू पेश करने की सआदत पाएंगे। हमारे साथ जो स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा हैं, आइए उनके खैर मकदम की तरफ बढ़ते हैं। अव्वलन मैं जिक्र करूंगा ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ से आलकोट। आप कसीर किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, बड़े मुशफ़िक़ और मेहरबान शख्सियत। दीन मतीन की खिदमत के लिए इन्हें, इनके घराने को और इनकी खानकाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन रखा है। हमारे बहुत कदीमी मेहरबान और मोहतरम मुशफ़िक़ जनाब अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीर साहब क़िबला खुश आमदीद, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और आपके साथ दूसरी शख्सियत भी हुस्न इत्तेफाक देखिए कि आज दोनों मुकर्रम मेहमान जो हैं वो इरफान ही हैं, यानी इरफानैन, दो इरफान जो हैं उनकी हमें यहाँ पे सोहबत और संगत मुयस्सर है। गैरीजन यूनिवर्सिटी लाहौर के वकी, मोहतरम, मुकर्रम और मोहतशम उस्ताद ढेर सारी नशिस्तों में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। नहायत कीमती तरीन पैगामात इनकी निस्बत से पूरी दुनिया में नाजरीन की समाअतों तक पहुँचते हैं। मोहतरम डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब खुश आमदेद, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए आज के मौजू की पहली गिरा खोलते हैं पहले सवाल के ज़रिए। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प, जिस तरह मैंने अभी कुछ लम्हे पहले अर्ज़ किया, दज्जाल आज का मौजू है। पीर साहब क़िबला से इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पीर साहब क़िबला, मैंने जिस तरह अभी अर्ज़ किया कि क्या ये किसी शख्सियत का नाम होगा या ये किसी सिस्टम का नाम है? इसके बारे में हमें अहादीस की रोशनी में, दीन मतीन की रोशनी में क्या तफसीलात मिलती हैं? इसी से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया सफदर अली मोहसिन साहब। आज का मौजू यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है दुरुस्त, और ARYQ TV का ये हमेशा से एजाज़ रहा है उम्मत मुसलमा तक कुरान और सुन्नत के उस पैगाम को पहुँचाया जाए जिसके अंदर बाज़ लोगों के नज़दीक अशगाल पाए जाते हों, मुगालता राई हो, तो उसको दुरुस्त समत जो है वाज़े किया जाए। जी दुरुस्त, मुत्तफ़िक़। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से दज्जाल एक बहुत बड़ी अलामत है। सही। और तमाम अम्बिया ने इससे बचने के लिए उम्मत को तालीम भी दी है और दुआ भी की है। अल्लाहु अकबर। सही। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी शख्सियत का या सिस्टम का, तो ये एक शख्सियत भी है और सिस्टम भी है। सही। क्योंकि शख्सियत एक वो शख्स है कि जो पहले मोमिन कहलाएगा, मोमिन होने का दावा करेगा, उसके साथ साथ चूँकि उसकी दो राय होगी, ज़ाहिर में मोमिन और अंदर से मुनाफिक। सही। यानी हक को बातिल पर वो लेकर आएगा और ये बताएगा कि ये हक है, होगा बातिल। यानी ये दजल और फरेब से दज्जाल हो। बिल्कुल, धोखा दही। जी ठीक है। दूसरा, उसकी जो शख्सियत है उसके बाद वो नबूवत का दावा करेगा, अल्लाह अकबर, और फिर उलूहियत का दावा कर देगा। अब ये तो उसकी शख्सियत है, यानी उसकी शक्ल वजाहत भी अहादीस में आई है। वो काना होगा, एक आँख उसकी अंगूर की तरह होगी और एक आँख जो है वो उसमें खून नुमा होगी, और उसकी दोनों ये पेशानी जो है दोनों आँखों के दरमियान कुफर लिखा होगा, अल्लाह काफिर। बाज़ रिवायात में आता है पस्त कद होगा, बाज़ में आता है दराज कद होगा। तो उसका ये जो धोखा दही, जो मगालता आराई और लोगों को तजब्जुब का शिकार कर देना, ये उसका सिस्टम होगा। सही।
اور سسٹم چونکہ ظاہر اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، اس کے پیروکار ہوں گے، تو وہ اس کی کہی ہوئی باتوں کو مانتے رہیں یعنی گے، ایک جمعیت اس کی بن جائے گی. جمعیت بن جائے گی. اور اس کا چونکہ کفر سے ہوگا نا، یہود سے ہے وہ، ٹھیک ہے. یہود اسی لیے تو آج بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. جس طرح اہل ایمان اپنے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح یہود اس کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑا ڈھیر سارا اس میں میٹر موجود ہے. تو اس لیے یہ دجل دھوکہ دہی، مکر و فریب لے کر آئے گا. اس کی شخصیت جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہوگی، اور اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہوگا. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی لوگوں تک دجل مکر و فریب جو ہے وہ پہنچائیں گے، اور لوگوں کو اپنے آپ کو حق بتائیں گے لیکن ہوں گے باطل. بہت شکریہ، بہت اچھا پیر صاحب آپ نے ابتدائیہ ہمیں فراہم کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، پہلے سوال میں بھی کچھ اضافہ فرمانا چاہیں تو میں اس کا منتظر رہوں گا. اب ہمیں بتایا گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں چھوٹے اور بڑے دجال کا بھی ذکر ملتا ہے کہ چھوٹا دجال بھی ہوگا، بڑا دجال بھی ہوگا. تو اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت بھی فرمائیں، مزید کچھ اضافہ بھی کرنا چاہیں تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. پیر صاحب نے جس طرح آغاز میں ذکر فرمایا کہ دجال ایک شخصیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی علامات کا ذکر فرمایا. رائٹ. اور حضور نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ صرف میں ہی نہیں بلکہ سابقہ انبیاء کرام بھی اپنی امتوں کو اس کا ذکر کر کے اس سے بچنے کی اور اس فتنے سے آگاہ کرتے رہے. یعنی یہ وارننگز جو ہیں یہ آتی رہی. یہ آتی رہی. رائٹ. لیکن اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی قرار دیا گیا. صحیح. اور جو قیامت کی دو طرح کی نشانیاں ہیں، علامات صغریٰ ہیں اور علامات کبریٰ ہیں. اگریڈ. اس کو علامات کبریٰ میں سے شمار کیا گیا. بہتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں 30 کے قریب چھوٹے دجالوں کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. صحیح. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 چھوٹے دجال ہوں گے، سلاسون کذابون دجالون. صحیح. ایک روایت میں دجال کا لفظ پہلے ہے، سلاسون دجالون کذابون. بہتر. 30 ہوں گے. یزعم کلہم انہ رسول اللہ. ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. یعنی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اعلان نبوت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک جتنے لوگ آئے اور انہوں نے اعلان نبوت کیا وہ سارے کے سارے چھوٹے دجال ہیں. بالکل. اور اس بڑے دجال کے اعلی کار بنے. یعنی وہ قطع کلامی کی معافی کے ساتھ مسیلمہ سے لے کر جی، اسود انسی سے لے کر آغاز کے دور سے قیامت تک اب جتنے آئیں گے یہ 30 پورے ہو جائیں گے. بالکل. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا دجال ہے جس کی طرف پیر صاحب اشارہ کیا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اللہ. یہ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی. اور وہ جو روایات ہیں اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو وہ جو چھوٹے 30 دجال ہیں، قریباً من سلاسینہ کے بھی لفظ ہیں، تقریباً 30 ہیں، وہ اعلان نبوت کریں گے، اور ان کے جو پیروکار ہوں گے وہ مکر اور فریب سے کام لیں گے اور اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کا پیروکار بنے، یہ سارے کے سارے وہ دجال ہے، اور وہ دجالی فتنے کے پیروکار ہیں اور دجالی اعلی کار ہیں جو لوگوں کے درمیان جو صحیح شریعت کی تعلیم ہے اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکر و فریب سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ. اور یہ اس میں ہمارے مفسرین کرام نے اس کی تفصیل کو ذکر کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل میں، اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو جھوٹا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیروکار ہونے کا اعلان کرتا ہے، یا اپنے آپ کو جھوٹا جو ہے وہ ظاہر کرنا کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس طرح اپنے آپ کو مکر و فریب سے لوگوں کو اپنے پیروکار بنانے کے لیے فریب سے کام لیتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ انہی کا ہی اعلیٰ کار ہے اور وہ چھوٹے دجالوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اور جو کوئی بھی مکر اور فریب سے کام لے گا اور دجل سے کام لے گا وہ گویا کہ چھوٹے دجالوں میں شامل ہوگا اور چھوٹے دجالوں کے پیروکاروں میں شامل ہوگا. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات صغریٰ جو قیامت کی بتائی ہیں ان میں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ان کے ساتھ منسلک ہوں گی، یہ جو چھوٹے دجال ہیں.
یعنی ان میں آپ بے حیائی ہے، اور ان میں والدین کی نافرمانی کے معاملات ہیں، اور اس میں دین کی تعلیمات میں شکوک و شبہات کو پیدا کر دینا، اور اس طرح کی ساری چیزیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ ان چیزوں میں شامل ہیں۔ اس لیے جو بڑا دجال ہے وہ تو قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور وہ قریب قریب آئے گا اور وہ ظاہر ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی ایک اختلافی صورتحال موجود ہے، کیا وہ ابھی موجود ہے یا وہ پیدا ہوگا؟ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحیح مسلم کی روایت اور دیگر کتب حدیث میں بھی وہ روایت موجود ہے، جساسہ کا ذکر روایات میں ملتا ہے، اور ایک صحابی نے اس کو دیکھا، صحیح، اور ایک جزیرے کے اندر ان کی کشتی کو حادثہ کشتی کو پیش آیا، اور وہ وہاں پر پہنچے، اور جاتے ہوئے وہاں اس غار میں پہنچے، اور وہ بندھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے صحابی نے عرض کیا، پہلے صحابی نہیں تھے لیکن بعد میں ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور حضور کو آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے، یہ منظر دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ چیزیں بتائیں۔ اب مختلف روایات سے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے شخصیت ہے، اور دجال ایک علیحدہ سے شخصیت ہوگی۔ اچھا، بعض لوگوں نے اگرچہ آج کا جو اس وقت کا سینیریو چل رہا ہے، یا اس وقت کی جو صورتحال چل رہی ہے، اس کو دجال کے ساتھ اور دجال کے نظام کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دجال ایک سسٹم ہے، یہ باقاعدہ کوئی فرد نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ فرد ہے، ہاں، لیکن اس کا ایک نظام ہوگا، اور جس طرح ہر فرد کا ایک نظام ہوتا ہے، نیکی کا اپنا نظام، وہ فرد ہے، شخصیت ہے، اور اس کا ایک نظام ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جساسہ اور یہ دجال، یہ دو علیحدہ شخصیات ہیں، یہ بھی مطلب کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک نہیں ہے، وہ الگ علیحدہ چیز ہے، اور یہ علیحدہ شخص۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب بہت نوازش، آپ نے بڑا ہی وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ پیر صاحب قبلہ، سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، اور وقفے میں جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر میں جواب کا طالب ہوں گا۔ آج اکثر جو اذہان ہے، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کا کام بھی، دجالی ٹولے کا کام بھی ہے کہ یہ تشکیک پیدا کرتے رہیں، شک پیدا کریں، اوہام پیدا کریں، دین کی تعلیمات کو بھی یا دیگر چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی اس میں شک کا مادہ پیدا کرتا چلے جائیں۔ تو آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہی در حقیقت دجال ہے یا دجالی فتنہ ہے، اور اسی کو ہی وہ سارا کچھ نام دے کے اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں کہ یہی سارا کچھ تو تھا جس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ جدید ٹیکنالوجی ہی وہی دجالی فتنہ ہے، یا وہ الگ سے کوئی شخصیت ہے اور وہ اپنے وقت پر ظہور ہوگا؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اپنے انپٹس دیجیے گا۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقت، بڑی دلچسپ معلومات سے آغاز ہوا ہے پروگرام کا، دونوں طرف سے بہت اچھے انپٹس آئے ہیں۔ جو سوال میں نے پیر صاحب سے عرض کیا ہے، ایک مختصر سے وقفے میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر میں جواب کا طالب ہوں گا آپ سے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم لاہور اسٹوڈیو سے، داتا کی نگری لاہور سے، روشنی سب کے لیے ہمارا پروگرام، اور پروگرام کا ٹاپک بڑا آج انتہائی انفارمیٹو، دلچسپ، دجال آج ہمارا موضوع ہے۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا، سوال بھی وقفے میں جانے سے پہلے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا جا چکا، میں آپ سے جواب کا طالب قبلہ۔ دیکھیں، دجل جو ہے وہ کفر ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، رائٹ۔ اب ٹیکنالوجی کو آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے، چونکہ ٹیکنالوجی دو طرح سے ہے۔ ٹیکنالوجی میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں چاقو ہے تو اس سے کھانا بھی کھایا جاتا ہے، بندہ بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ڈیپینڈنسی میں ہے، وہ ہمارے اختیار میں شامل ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں، آگ ہے، یہ بالکل روشنی بھی دیتی ہے، جلاتی بھی ہے، ایک ہی وقت میں۔ اب وہ ٹیکنالوجی جو لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچا رہی ہے، اس کا ایک اپنا عمل ہے، اور ایک وہ ٹیکنالوجی جو لوگوں تک مکر و فریب، دھوکہ دہی پہنچا رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن اس کے ساتھ جوڑ کر ایک دوسرا رخ پیش کر دیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ مکر و فریب میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دجال کا جو کام ہے، دجالی فتنہ جو ہے، دجالی فتنہ تو مکر و فریب میں ہے، لیکن دجال کا ظہور تو ایک خاص وقت پہ ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ تو آج نہیں ہے، وہ تو ایک خاص وقت پہ ہوگا، لیکن اس طرح سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں ان کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مکر و فریب، دھوکہ دہی، لوگوں کے ساتھ جو اس طرح سے بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے وہ تو ہے، لیکن یہ بھی تو ایک ٹیکنالوجی ہے جو قرآن و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ ایگریڈ۔ آپ ہر کسی کو تو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، تو جو فتنہ ہے، فتنہ تو موجود ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 30 کذاب جو کہ احادیث میں موجود ہے یہ بات، تو ان کا جو جھوٹ ہے، جو مکر و فریب ہے، وہ تو چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے مسنون دعاؤں میں یہ بات شامل ہے کہ دجال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اور تمام انبیاء بھی اپنی امتوں کو اس سے جو ہے بتاتے بھی رہے اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے رہے۔ تو آج بھی چونکہ ہر وہ چیز جس میں دو رنگی آ جائے، جس میں ہم کفر و الحاد کو لے آئیں، جس میں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں کو لوگوں تک ڈیلیور کریں، جس طرح کہ آج کے دور میں مختلف بے شمار ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ اگر آپ صحیح انسان کو بھی غلط دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اے آئی نے تو سارا کام ہی آسان کر دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ جو مرضی بیٹھے، بالکل جتنا جھوٹ مکر گھر بیٹھ کے گھڑنا چاہیں گھڑ لیں، کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اگر اس کو آپ کہیں تو یہ ٹیکنالوجی کو تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے، چونکہ ٹیکنالوجی تو قرآن و سنت کا پیغام بھی پہنچا رہی ہے، بالکل ایسے۔ لیکن وہ چیزیں جو اس کو توڑ کر لوگوں تک غلط پیغام رسانی کا سبب بن رہی ہیں، تو ان کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دجالی فتنے کے ساتھ اس کا دجال تو اپنے وقت پہ آئے گا، وہ تو بات مکمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ملتا جلتا یہ فتنہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے پیر صاحب قبلہ، بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، ہمیں معلومات جو آج تک ملتی ہیں دجال کے بارے میں، اس میں ایک معلومات کا حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو غیر معمولی قوت اور اختیار دیا جائے گا، اس کو حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑے آزمائش اور فتنے والی بات ہے، جس طرح شیطان کو خود روز ازل سے اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں کہ تو کر لے جو کرنا ہے، پھر ایک وقت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے کیا معلومات ہمیں صراحت کے ساتھ ملتی ہیں؟ کس قسم کی قوتیں، اختیارات یا طاقتیں اس کے پاس ہوں گی؟ اس کے کیا اشاریہ ہمیں ملتے ہیں؟ جی صفدر بھائی، اس میں احادیث مبارکہ میں تو اس کو بے پناہ طاقتوں کا مرکب بتایا گیا ہے، صحیح، اور اس کے پاس یعنی ہر طرح کی چیز موجود ہوگی، جس طرح یہ چاہے گا لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ویسے کر لے گا۔ مثلا قحط سالی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ بارش نہیں ہو رہی، اشارہ کرے گا تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی مرضی کے مطابق بارش ہونا شروع ہوگی، مرضی کے مطابق سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا، اللہ، اور لوگوں کو کہے گا دیکھیں میں نے ایسا کر دیا۔ اسی طرح اس کے پاس یہاں تک طاقت ہوگی کہ مردے کو زندہ کر سکے گا۔ اللہ، اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ جب یہ جاتا ہر جگہ پر جا سکے گا، اور اتنی اس کی صورت ہوگی کہ یعنی اس کی سواری جو ہے وہ پلک جھپکنے میں کہاں کے کہاں پہنچ جائے گی۔ اور اس کی سواری کا روایت میں اگرچہ وہ، چونکہ میں سمجھتا ہوں شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے لفظ حمار کا استعمال فرمایا، گدھے کا، کہ اس کی سواری ہوگی، اور ایسی سواری ہوگی کہ اس کے دو کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 ہاتھ کا ہوگا، یعنی اتنا لمبا ہوگا۔ آج ہم جو پلین وغیرہ ہیں ان کے ذریعے کوئی بات سمجھ سکتے ہیں، agreed، ہاں، تو یعنی اس کے پاس ایسی سواری ہوگی کہ وہ آنکھ جھپکنے میں کسی جگہ پر دوسری جگہ پر جا چکی ہو چکی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب سپر سونک آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ایک دم سے آ چکے ہیں، بلکہ وہ ٹیکنالوجی تو آ گئی سپر سونک، کہ آپ میزائل ٹیکنالوجی دیکھیں، ایک سیکنڈ میں بٹن دبتا ہے، کہاں سے کہاں تک کہاں جو ہے وہ۔ یہ مدینہ طیبہ میں اور مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ مدینہ طیبہ کے باہر جب ٹھہرے گا تو مدینہ طیبہ کے جو اہل ایمان لوگ ہوں گے ان میں سے ایک بندہ اس کے پاس جائے گا، اللہ، اور جا کے اس کو کہے گا، تو یہ کہے گا کہ میں جو ہے وہ خدا ہوں، اور اس طرح کا دعویٰ کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں آپ کو کیسے مان لوں، اب مجھے تو آپ دجال نظر آ رہے ہیں، آپ کی نشانیاں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اگر آپ کو مار کے زندہ کر دوں تو پھر مانو گے؟ اس نے کہا مانوں گا، کر کے دکھاؤ۔ وہ اس کو قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ کہا دیکھو، اس نے کہا اب میرا ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے۔ ہمارے آقا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مردے کو بھی زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طاقت اس کے پاس ہوگی، یعنی سفر بڑی تیزی سے کر سکے گا، مردوں کو زندہ کر سکے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کو اگا سکے گا، بارشوں کو نازل کر سکے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اللہ، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی اصل میں دوزخ ہوگی، یعنی الٹ ہوگا، اپوزٹ ہوگا۔ یعنی اتنا اختیار ہوگا، جس کو چاہے گا جو مرضی نوازنے کا اگر ارادہ کرے گا جو مرضی نواز دے گا، اتنا اس کو اختیار دیا جائے گا۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں اپنی ایمانی طاقت سے پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے، اور اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ رہنے کے اس سے طریقے بھی ارشاد فرمائے کہ آپ نے اس سے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے اختیارات کو دیکھتے ہوئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس جو اپنی احادیث مبارکہ پہنچائی حضور کے ذریعے تک پہنچی، وہ بالکل کلیئر ہے
کہ ہم نے کسی شخص کے ہوا میں اڑنے سے، آگ میں بیٹھنے سے یا پانی پر چلنے سے اس کے طاقتور ہونے کا یا راہ راست پر ہونے کا اندازہ نہیں لگانا، بلکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہونا اور اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کے مطابق ہونے پر اس کے حق کا ہونے کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ یہ حق پر ہے۔ ورنہ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ ہمیں صوفیاء نے پہلے سے سکھا دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم تک پہنچ گئی کہ کسی کی یہ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بلکہ اس کے کریکٹر کو دیکھنا، اس کے کردار کو دیکھنا، اس کے عمل کو دیکھنا اور پھر دیکھنا کہ کیا یہ بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا سکے، تب جو ہے وہ راہ راست پہ ہوگا، ورنہ وہ راہ راست پہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بات سے ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ عہد موجود میں بھی اگر کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی جگہ بہت غیر معمولی اختیار دیکھیں، اقتدار دیکھیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ شاید دنیا کسی بندے کے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا جمعیت کے سامنے بے بس ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ فارمولہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعتاً حق پہ ہوگا تو پھر ہی اسے قوت اور اختیار حاصل ہوگا۔ یہاں قوت اور اختیار کے بہت سارے ایسے مظاہرے دنیا نے دیکھے ہیں، لیکن بہرحال وہ باطل ہی ٹھہرے، حق ہی ہمیشہ غالب آیا۔ پیر صاحب قبلہ، دجال کے ساتھیوں کے بارے میں، اس کے پیروکاروں کے بارے میں، جو فالوورز ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں روایات میں کافی ساری تفاصیل ملتی ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیں، چونکہ جب اس کو غیر معمولی طاقت بھی ملی اور لوگوں کا اس کے ساتھ اس کی پیروی میں چلنا بھی ملا، اور پھر اس کے یہ تھوڑے مختصر دورانیے میں 40 دن کے دورانیے میں اتنے لوگوں کا اس کے ساتھ ہونا اور اس پر اس بات کا یقین بھی رکھنا کہ یہ بندوں کو مارتا بھی ہے، بندوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور اس کو خدا بھی مان رہے ہیں۔ اب ان کے ہر دور میں ہر کسی کے ساتھ، فرعون ہو، نمرود ہو، یقیناً ان کے پیروکار تو ان کے ساتھ ہیں۔ ایگریڈ۔ جس طرح کے حق والوں کے ساتھ ایمان والے چلتے ہیں، اسی طرح باطل والوں کے ساتھ کفر چلتا ہے۔ ایگریڈ۔ اور یہود و نصارہ کا اس کے ساتھ اس کے آج بھی اس کے انتظار میں، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس کے جو فالوور ہیں، یہ جو 30 کذاب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس طرح کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی وہ روایت ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کی فکر پر ہیں تو اس کے وہ فالوور ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اور آج بھی اگر وہ دجالی کیفیت اور رکھتے ہیں تو وہ اسی کی سمت جاتے ہیں، اور اس دور میں جو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں گے تو یقیناً ان کی جو کیفیت ہے وہ اس کی تعلیمات اور اس کو ہی خدا مان رہے ہوں گے، اور جب وہ اس کو خدا مان رہے ہیں تو ان کا کفر تو واضح ہے، اس میں تو کسی عمر کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ وہ جو کفر اس کا ہے اسی کے کفر پر وہ ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی پھر ایمان والوں کو جو ہے وہ تہ و تیگ کریں گے اور لوگوں تک جو ہے حق کو ہٹائیں گے اور باطل کا غلبہ ان پر لے کر آئیں گے، اور اس کے جو فالوور ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، وہ اس کی تمام تر روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے اور اس کی روایتوں پر ہی کاربند رہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کتنا ایک اس میں اس کا عرصے کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کتنا عرصہ یہ زمین پر رہے گا اور جو کام یہ اس عرصے میں کرے گا اس کی تفصیل ابھی کافی بیان بھی ہو گئی۔ تو ابھی جس طرح پیر صاحب کی ابنا میں بھی ایک دورانیہ ارشاد فرمایا، تو یہ اتنے ہی دن ہیں، اس سے الگ ہیں، یا یہی موجودہ ہمارے جس طرح کے دن ہیں 40 جس طرح بھی ذکر فرمائے گا اسی طرح کے دن ہیں، یا اس کو ہم کسی اور طریقے سے سمجھیں گے؟ جی سفدر بھائی، اس میں ایک تو میں پیر صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ اس کے اکثر پیروکار جو ہیں وہ یہود ہوں گے، رائٹ، اور بلکہ روایات میں آتا ہے 70,000 یہود خراسان کے، اصفہان کے علاقے کے، جو اس وقت ایران میں علاقہ ہے، سینٹرل ایشیا کے بالکل ساتھ، جی 70,000 یہودی وہاں سے پہلے اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر باقی جو ہے وہ شامل ہوتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے خلاف حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اس کے پیروکار درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور درخت بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو تم قتل کر دو۔ اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیروکاروں کی اکثریت تعداد جو ہے وہ یہود ہوگی۔ پھر ایک روایت میں دیہاتیوں کا ذکر آیا، من اعراب، کہ اس کے پیروکاروں کی ایک اکثر تعداد جو ہے وہ عراب ہوگی، یعنی دیہاتی لوگ ہوں گے، بدو ہاں جی، وہ لوگ جو ہے وہ ان کے پیروکار ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیروکار جو ہے وہ کس طرح کے زیادہ تر وہ ہوں گے۔
جو ڈائریکٹ یہودی ہیں یا ان سے متاثر ہیں کسی طریقے سے، وہ بہت جلدی جو ہے وہ ان کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور ان کے ساتھ متاثر ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ کتنے دن تک وہ اپنی ان فریب کاریوں میں مبتلا رہے گا اور لوگوں کو مبتلا کرے گا، اس کے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ 40 دن ہوں گے، ان میں ایک دن ایک سال کا ہوگا، ہو اللہ، ایک دن ایک مہینے کا ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کا ہوگا، اور باقی دن جو ہے وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ ایک دن ایک سال کا ہوگا۔ اب اس میں بعض لوگوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے یا اس حدیث کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ چونکہ بہت پریشان کن دن ہوگا، قتل و غارت بہت ہوگی، تکلیفیں بہت ہوں گی، اس وجہ سے لوگوں کو بہت بھاری لگے گا۔ جس طرح کوئی چیز بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے بہت لمبی ہو گئی، آج وہ مصیبت کا وقت کٹنے میں نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے لمبا ہوگا۔ لیکن جو صحابہ کرام کا اگلا کویشچن ایک اور حدیث میں ہے نا، وہ اس کو کلیئر کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ابھی اجازت دیں تو ہم ٹھیک یہاں سے جڑیں وقفے کے بعد، تاکہ یہ بات پوری صراحت سے ون گو میں ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم۔ پروگرام روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر بہت دلچسپ اور معلومات افزا آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے جب وقفے میں ہم گئے، تو میں چاہتا ہوں ٹھیک وہیں سے جڑے۔ عرصہ ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، آپ نے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کی روایت میں اور صحابہ کرام کی ایک دوسری کوٹیشن آپ جی میں عرض کرنے لگا تھا کہ بعض جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دن چونکہ بہت زیادہ مصائب پر مشتمل ہوگا اور تکلیفیں بہت ہوگی، اس لیے لگے گا کہ وہ کٹ نہیں رہا اور دن مکمل ہی نہیں ہونے میں آ رہا، ہوگا دن اتنا ہی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث میں جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن نمازوں کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن جو ہے وہ ایک سال کا مطلب ہوگا، ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا، تو اس دن وہ پھر ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ ٹائم ملے تو تم اپنی نمازوں کو اپنے وقت کے حساب سے اندازے سے پڑھ لینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم اتنا ہی ہوگا، تم نے دیکھنا ہے کہ ظہر سے عصر تک اتنا ٹائم ہوتا ہے، عصر سے مغرب اتنا اور مغرب سے عشاء اتنا، تو اتنا وقفہ رکھ کے نمازیں تم نے ادا کر لینی ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے ہمارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ دنیا کے علاقے جہاں 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، یا نکلتا ہے تو دن ہی رہتا ہے، رات نہیں آتی، یا رات آتی تو فوراً ہی پھر مغرب کے بعد دوبارہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہاں جو نمازیں ہوں گی یا روزے ہوں گے وہ اندازے کے مطابق ہوں گے، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعتاً یہ ایسا ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے جو معاملات ہیں جس طرح لوگوں کو یعنی قتل کرے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا بستیوں کی بستیاں اجاڑ دے گا اور ان کو تباہ کرے گا۔ جو اہل ایمان ہوں گے وہ ایک جو پہاڑ ہے، ایک وادی ہے، وہاں پر چلے جائیں گے، یہ وہاں پر پہنچے گا لیکن آگے بڑھ نہیں پائے گا۔ وہ جس اہل ایمان کا ذکر تھا جس کو اس نے قتل کیا تھا اور دوبارہ زندہ کیا تھا، اس کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کریم اس کے جسم کو ایسی مضبوطی عطا فرمائے گا پھر دوبارہ اس کو قتل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ فتنہ و فساد برپا کرتا کرتا جب اس جگہ پر پہنچے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی اس وقت تشریف لا چکے ہوں گے، اور جو دمشق ہے، شام دمشق کی جامعہ مسجد میں، وہاں پر حضرت امام مہدی وہاں پر جلوہ فرما ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آپ تشریف لائیں گے اور 2 فرشتوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور وہاں پر تشریف لائیں گے، اور نماز کا وقت ہو گئے تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، حضرت امام مہدی فرمائیں گے نہیں، نماز آج آپ پڑھائیں گے، میں آپ کی اقتدا کروں گا۔ امام جو ہے وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار فخر بھی فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ ہوگی اور پھر ان کو جو ہے وہ ان کا بالکل مکمل طور پر ختم کیا جائے گا، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اہل حق کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور جو ہے وہ ہر ایک درخت، ہر ایک پتھر ایک جگہ بول کے بتائے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کر دو، سوائے ایک درخت کے، اور اس کا نام غرقد ہے۔
وہ نہیں بتائے گا، اور اس وجہ سے وہ یہود جو ہے وہ اس درخت کو کثرت کے ساتھ لگا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور آپ ابھی بھی اگر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کثرت کے ساتھ اس درخت کو کاشت کر رہے ہیں تاکہ جب وہ دجال آئے تو ہماری حفاظت یہ چھپنے والا سلسلہ ان کا ہے، وہ حفاظت جو ہے وہ ہوتی. بہت اچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس فتنے سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور اس کی ساری تفصیلات ہمیں ارشاد فرمائی. بہت شکریہ پیر صاحب. قبلہ ابتدا سے ان لمحوں تک جو کچھ ہم بیان کر سکے وہ ہم نے بیان کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان ساری معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے عہد موجود میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمیں مطلب آج یہاں سے پیغام کیا دینا ہے آپ کے ذریعے پوری دنیا کو؟ ظاہر ہے ابھی دجال جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوا، ابھی قرب قیامت کا وہ دور نہیں ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، وہ خاص دجال جو قیامت کے قریب جس کا آج ذکر ہے وہ یہاں نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہماری اس عہد میں کچھ ذمہ داریاں تو ہوں گی، ہماری کچھ لائبلٹیز بھی ہوں گی. ہمیں کیسے دجالی فکر سے، دجالی فتنوں سے بچنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ان دعاؤں کے سائے میں، انبیاء کی دعاؤں کے سامنے میں ہمیں کیسے پناہ مانگنی ہے اور طرز عمل کیسے اختیار کرنا ہے، میں چاہتا ہوں پیغام کی صورت میں نشر فرمائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کا حکم ارشاد فرمایا. صحیح. ان کی تلاوت کی جائے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے جڑے رہیں گے اور ایمان سے وابستہ رہیں گے آج بھی اور اس وقت بھی، وہ دجال سے بھی محفوظ رہیں گے، دجالی فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے. بالکل ٹھیک. آج عرف عام میں جیسا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس جی دیکھیں قیامت آنے والی، یہ کام ہو گیا تو قیامت آنے والی، یہ کام ہوا تو دجال ہے، یہ کام ہوا تو فلاں ہے. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آج کی یہ ٹیکنالوجی جہاں تک مرضی پہنچ جائے، یہ تمام چیزیں استعمال کی ہیں. دجال کا آنا، قیامت کا آنا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پیش خیمہ ضرور ہے. بالکل ٹھیک، قیمتی بات. اس کا پیش خیمہ ضرور ہے کہ چونکہ اس کی تعلیمات، اس کی فکر یہ ہوگی، اور اس فکر میں آج یہ کام ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ وہ یہود میں سے ہے، اور یہود آج بھی اس کے لیے یہ جتنے کام کر رہے ہیں وہ اس امر پر ہیں کہ وہ اس کی جو چیزیں ہوں گی، اور دیکھیں جس طرح ٹیکنالوجی عام ہے اس طرح اس کو بھی، اپنی یہود کو بھی اپنی تعلیمات عام کرنے کے وافر وسائل حاصل ہیں. جس طرح ہم قرآن و سنت کا پیغام دیتے ہیں تو وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ غرقد کا درخت لگا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے استعمال میں آ سکے اور اس سے ہماری بچت ہو سکے. اس لیے ہم آج قرآن و سنت کے پیغام کے ساتھ جڑے رہیں. الکل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ مصداق بن کر اپنی زندگیوں کو گزاریں اور قرآن و سنت کے جامع کے ساتھ اپنے آپ کو ہم وابستہ رکھیں. اور اس میں ہوگا کیا کہ آج بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. بالکل ٹھیک. دیکھیں جب بھی وہ جنگ یمامہ سے آپ دیکھ لیں، جو اہل ایمان تھے انہی نے مقابلہ کیا ہے اور ان لوگوں کو ہی فتح رہی ہے. اور آج بھی جو لوگ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، حضور کی محبت، حضور کی غلامی، صحابہ اہل بیت اطہار، علماء، اولیاء، فقہاء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اور قیامت تک انہی لوگوں کی کامیابی ہے کہ جو مدینہ النور سے وابستہ رہیں گے. دجال مدینہ میں نہیں آ سکے گا تو مدینے والے کی محبت والوں کو بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. بہت اعلیٰ، بہت اچھا خوبصورت پیغام. ڈاکٹر صاحب کیسے سم اپ کیجیے گا آج کے سارے پروگرام کو، سارے گفتگو کو، سارے احوال کو پیغام کی صورت میں آپ آج کے پروگرام میں کیسے نشر کرتے ہیں؟ ایک تو پیر صاحب نے سورہ کہف کی طرف اشارہ کیا ہے. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا جائے زبانی. ویری نائس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو سبق ملتا ہے. اچھا، سورہ کہف کے ساتھ ایک مناسبت بھی ہے کہ جس طرح صحابہ کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں بھی چلے گئے تھے لیکن انہوں نے ایمان نہیں جانے دیا تھا، کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ ہمیں ایک نصیحت بھی ہے کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان کو ہم نے کسی صورت میں بھی نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دینا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. ایک بات. بالکل ٹھیک. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں اور استعاذات النبی ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز میں اور اس کے علاوہ مختلف دعاؤں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنہ سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے.
تو ہمیں بھی یہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے، یعنی دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے رہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ کریم اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنا یا سننا، یہ اللہ کی طرف سے ایسی برکات نصیب ہوں گی جو انسان کو اس فتنہ سے محفوظ کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ رکھنا چاہیے، جس طرح پیر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس وقت، خاص طور پر اس وقت جو الہادی فتنے ہیں، ایتھیزم کے فتنے ہیں، آپ ہیومنزم کے فتنے ہیں، لبرلزم کے فتنے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر ہم اس کو پیچھے سے لے کے جائیں تو یہ سارے کے سارے یہ دجالی نظام کو پریزنٹ کرتے ہیں، ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور ہماری جو ایمانیات سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کے متعلق آج کے دور کے جو تقاضے ہیں، ایک پڑھے لکھے شخص کو لاجیکلی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر لاجک کے ذریعے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتے، جو حدیث کو نہیں مانتے، لاجیکلی ان سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو نمائندہ ہے All good, sir. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ، آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، سفر کر کے آپ تشریف لاتے ہیں اور قیمتی پیغام نشر کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سفر اور حضر میں محفوظ رکھے۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت بندہ نوازی۔ آج کی گفتگو آپ نے دجال کے موضوع پر سنی ہے اور اس سے یقیناً آپ کو فائدہ بھی پہنچا ہوگا۔ بہت سارے نئے معلومات کے دریچے اور آپ سمجھ لیں کہ در جو ہیں وہ واہ ہوئے ہیں۔ اختتامی کلمات کے طور پر ابھی پیر صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات جس طرح انہوں نے سم اپ کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ شریف وہ سرزمین ہے جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، گنبد خضرا کا رنگ۔ اور ایک دوسری تمثیل کی صورت میں ڈاکٹر صاحب قبلہ اور پیر صاحب کہ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو۔ عصر حاضر کا بھی ایک منظرنامہ دیکھتے جائیے، پھر آپ سے اجازت لے کے رخصت کے طلبگار ہوں گے۔ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بھیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے، اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم فتنے سے اور عہد موجود کے جتنے فتنے ہیں اس سے پناہ نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی رحمت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ جگہ دے، حضور علیہ السلام کی توجہات کے ثمرات میں ہمیں اللہ جگہ دے، چھوٹے فتنوں سے بچنے کی بھی توفیق دے اور بڑے فتنے سے بھی بچنے کی ہمیں اللہ سعادت دے۔ انشاءاللہ نیکی کی، خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سہولتیں تقسیم کرنے والا اور دوسروں کے لیے ہمیں نافع بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔